Salam mere Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Ruh Ka Rishta by Ana Ilyas. So let's start it. रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। अब के दौर में चूंकि घूंघट का रवाज नहीं था, लिहाजा हुरैन भी इस तकल्लुफ से आज़ाद थी। वो शर्म हया जो कुछ देर पहले एक दुल्हन होने की वजह से थी, अब वो मफकूद थी और उसकी जगह परेशानी बढ़ने लगी थी। या अल्लाह, आखिर और कितनी देर ऐसे बैठना पड़ेगा? अभी वो पूरी तरह सोच भी न पाई थी कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कोई बड़ी उजलत में दाखिल हुआ। उसके पीछे हुरैन की सास भी दाखिल हुई। हदीद, मेरी बात तो सुनो बेटा। वो परेशान सूरत लेकर हदीद से मुखातिब थी, जो उस बेडरूम के साथ मुल्हिक एक रूम में जा चुका था जो यकीनन ड्रेसिंग रूम था। सॉरी माँ, लेकिन मैं मज़ीद ये ड्रामा प्ले नहीं कर सकता। हदीद ड्रेसिंग रूम से बाहर आते माँ से मुखातिब हुआ। कुछ देर पहले वाली शेरवानी की जगह अब जीन्स, टी शर्ट और जैकेट पहने हुए था। एक हाथ में बैग था और दूसरे में जोगर्स। बेड के बाएं जानिब पड़े सोफे पर हदीद बैठकर जल्दी जल्दी जोगर्स पहनने लगा। बेटा देखो, तहम्मुल से मेरी बात सुनो। बस 2 दिन और ठहर जाओ, फिर बेशक चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सायरा बेगम, जो कि हदीद की माँ और हुरैन की सास थी, इल्तिजाया लहजे में हदीद से कहने लगी, माँ, फॉर गॉड सेक, जितना तमाशा आप लोगों ने करना था कर लिया। नाउ इट्स ओवर। हदीद ने गुस्से से हाथ उठाकर माँ को कुछ और कहने से रोक दिया। हुरैन इस सारे किस्से में खामोश तमाशाई थी। वो तो इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी का आगाज़ किस अंदाज से हो रहा है। अभी तक हदीद और सायरा बेगम हुरैन की जानिब मतवज्जा नहीं हुए थे। हदीद, मैं कल लोगों को क्या जवाब दूंगी? सायरा बेगम ने बेचारगी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। माँ, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मैं मज़ीद आपकी किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। बात ख़त्म करके माँ का माथा चूमा और एक निगाह भी हुरैन के सजे संवरे रूप पे डाले बिना जैसे आया था, वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। सायरा बेगम ने हदीद के निकलने के बाद सदमे से निकलते हुए एक नज़र हुरैन के शॉक्ड चेहरे पर डाली तो बेइख्तियार उसके पास आईं, मगर कशमकश में थी कि कैसे उसको हदीद के इस नारवा सलूक के बारे में बताएं। उनके पास बैठते ही हुरैन को जैसे होश आया और वो सदमे से बस इतना ही बोल पाई, आंटी, ये सब क्या है? हुरैन के पूछते ही सायरा बेगम नज़रें चुराते और कदरे हिचकिचाहट से बोली, बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो कि चेंज करके सो जाओ। उनका ये अंदाज हुरैन को भड़काने के लिए काफ़ी था। मैं सो जाऊं? मेरा शौहर मुझे तस्लीम करने से इनकारी है, जिसको मेरे वजूद की परवाह न हो। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ और आप मुझे सोने का कह रही हैं। इंतहाई बेरब्त जुमले उसके लबों से अदा हुए और आंखों से आंसू। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है उसके साथ। यकदम चट्टानों की सी सख्ती उसके चेहरे पर दर आई। बेदर्दी से उसने अपने आंसू साफ किए। आंटी, मुझे सच सच बता दें, इस सब के बाद अब किसी शक की गुंजाइश नहीं कि यह शादी हदीद की मर्जी के बगैर हुई है। सो अब आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाएं। जितनी मेरी बर्बादी होनी थी हो गई। वो किस में इन्वॉल्व हैं और अगर हैं तो ये शादी क्यों करवाई आपने? मेरा और मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ मत छुपाएं प्लीज़। वो उनका हाथ थामे बेइख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बेटा, हदीद किसी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ। सायरा बेगम ने उसकी बात की तरदीद करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, अब भी आप मुझसे छुपा रही हैं। एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद करके आप अपने बेटे का पर्दा रख रही हैं। हुरैन ने बेइख्तियार उनकी बात काट कर गुस्से और रंजीदगी से कहा, बेटा मैं जानती हूँ तुम किस तकलीफ़ से गुज़र रही हो, मगर मेरा यकीन करो, वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओके, अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं सब तुम्हें अभी और इसी वक्त बता दूंगी, मगर फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सायरा बेगम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, आंटी,
یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا، مجھے یقین ہے کہ وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں سمجھو گی جتنا اپنی غلط فہمی کی بنا پر سمجھ رہی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ پلیز مجھے بتائیں۔ صبح اٹھ کر اپنے سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اس کو اپنے اور حدید کے رشتے کو ایک چانس دینا ہے، اور پھر آخر ایک لڑکی کی زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ ہوتا بھی کیا ہے۔ مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں کہ اپنی نظروں میں پھر اٹھ نہ سکے۔ ایسے باوقار طریقے سے اس کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن اس کے حصے میں آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ یس، کم ان۔ سائرہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھتے ساتھ ہی حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شکر ہے، میں رات بھر بہت پریشان رہی، انہوں نے تفکر سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اس کا حل نکالیں گے۔ بیٹا میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ پلیز آپ آئندہ کوئی شکریہ والی بات نہیں کریں گی۔ حورین نے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو حدید نے دی تھی۔ تم آج سے مجھے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ممی۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا مجھے تو جب سے حدید کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی، حورین کی والدہ نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں ماما، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ان کی جاب ہی ایسی ہے۔ بس صبح کال آ گئی کہ ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کو تسلی کروائی۔ سائرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا جس نے خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہوں یا کمانڈوز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ حدید کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرے۔ ولیمہ تو ہوتا ہی رہے گا، کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب، ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید تھی کہ سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر آیا اور جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو اسے لاکڈ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کی چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلے بلب کی روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا اور حورین پر نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ حدید کے خوبصورت نگوش تن گئے۔ اوہ، یہ ڈیٹ یہی موجود ہے۔ غصے کی شدت سے اس نے اپنا بیگ زمین پر اتنی زور سے پٹکا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئی۔ حورین تو پھر بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ جلدی سے سرانے پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ حدید اس تمام صورتحال سے لا تعلق صوفے پر بیٹھا جوگرز اتارنے میں ایسا محو تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے مینرز آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھائے جانے کی کھولن حدید پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی کو اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی آنکھیں،
کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز میں کٹوایا گیا تھا اس کو نہایت پرکشش بناتے تھے، مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے، لہٰذا اس نے 2 حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پھنکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، میری مرضی میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے، آپ ہوتی کون ہیں مجھے مینرز کا تانا دینے والی؟ حورین نے ایک استہزائیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کسی قدر غسیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بچھے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ غصے سے اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو گزب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ صرف افسوس بلکہ حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا، جس کو یہ یاد نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حورین نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، جو ابھی بھی اسی کے بیڈ پر براجمان، بیک سے ٹیک لگائے اور اس کے بلینکٹ میں مزے سے پسیڑا مارے بیٹھی اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں، مائنڈ اٹ، سو کالڈ وائف۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت وہ حورین پر اس کی حیثیت واضح کر گیا تھا۔ سو جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں، اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں، ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جوگرز اٹھاتے وہ حورین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حورین کو کوئی حل نکالنا تھا۔ بے اختیار ممی کی وہ باتیں یاد آئیں جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھیں۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ جس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے زبردستی یہ قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد ہی حدید کا دل تمہاری جانب موڑے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا، میں پوری طرح اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے، ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی، کوئی بات نہیں حورین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور سے اپنے پیرنٹس جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریو، مسٹر ایجنٹ حدید، گیٹ ریڈی فار اے نیو مشن۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کو کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو سینسیبل لگتی ہیں، مگر حرکتیں بتاتی ہیں کہ کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حورین نے اگر حدید کی ممی سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت اور اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات، تو اس کا جواب آپ ممی سے لیجیے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حورین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی۔
جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت کا بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حورین بیٹا، کیا حدید رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئی تھے۔ حورین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر، کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حورین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حورین نے ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی، جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حورین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ اے رومانٹک سین! حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے اس کے شانے پر چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حورین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہے میری جانی جہاں؟ حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ سائرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے کا موقع ملا۔ پلیز ممی۔ نو irrelevant ڈسکشن، میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ ایون یور ایکسپورٹ سسٹم، what else she want؟ حدید کے غصے کو دیکھتے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ سائرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پہ طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان اور بیٹی اشال تھے۔ بیٹی رابعہ اور اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا، اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ کی دیوار گرا دی تھی۔ سائرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور حدید کے ڈیڈی تھے، اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کی فیملی کے پاس اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین کو رات ہونے والی تلخی پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو حدید نے اپنی تمام تر ناپسندیدگی کا مظاہرہ کسی کے سامنے کر دیا اور ذرا سی بھی بھنک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابی لاؤنج میں آئیں۔ اور بھئی سیاں جی آ گئے ہیں؟ انہوں نے شرارت سے کہا۔ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شایان کو پاس بلایا۔ کچن میں حدید چاچو ہیں، جاؤ ان کو دے آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لے لیں۔ یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا ہے۔ حدید نے حیران ہوتے ہوئے وہ پکڑا جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کے تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔
हदीद ने वो पेपर तय करके पॉकेट में डाला और कुछ सोचते हुए घूंट घूंट चाय अंदर उतारने लगा। नाश्ता खत्म करते ही हदीद अपने जिगरी यार हसन से मिलने चला गया। और सुना, हालात वैसे ही हैं या कुछ तरक्की हुई? हसन चूंकि हदीद की शादी ना करने वाली सोच से वाकिफ था और इस बात से भी वाकिफ था कि हदीद ने हुरैन को कबूल नहीं किया, सो उसको छेड़ते हुए पूछा। हदीद ने रात वाली तलखी मनो अन सुनाई। हसन कुछ हैरत और अफसोस से उसे देखने लगा। खबीस इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरे नाम पर उस घर में मौजूद हैं और तू? मुझे तुझसे इतनी सेल्फिशनेस की उम्मीद नहीं थी। तुम भी उसकी वकालत शुरू कर दो। मेरी समझ से बाहर है कि सब मुझे समझाते हैं, आखिर मेरी कोई बात क्यों नहीं समझता? मुझे किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत ही नहीं। हदीद ने झुंझुलाते हुए कहा। हदीद, यार, अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। और फिर जहां तक हुक्म है कि जैसे ही लड़का या लड़की बालिग हो तो उनकी शादी कर दो। तू कुदरत और नसीब को गलत कह रहा है। बकवास न कर। नाउज बिल्ला, मैंने ऐसा नहीं कहा। हदीद ने अपना दिफा करने की कोशिश की। तो तू ये मान क्यों नहीं लेता कि वो लड़की तेरे नसीब में ही थी? जब मेरा दिल उसकी जानिब खींच ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? हदीद ने अपनी तरफ से दलील दी। यार, तुझे उसके साथ अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 24 घंटे। क्या इतना वक्त किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बहुत है? थोड़ा सा टाइम दे इस रिश्ते को। वैसे सच बता, तुझे भाभी कैसी लगी? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था, उसके आखिरी सवाल पे हुरैन का सरापा नजरों के सामने आया। शरारत से हसन को देखा और बोला, वैम्पायर। बकवास ना कर, सीधी तरह बता। हसन ने बमुश्किल उसकी बात पर अपना कहकहा रोका। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? वैसे भी मम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, सो अपनी बीवी की खूबसूरती मैं आपसे क्यों डिस्कस करूं? इसी फिटे मुंह से जिससे तू भाभी की बुराइयां कर रहा है। हसन ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। अब बकवास करता जाएगा या कुछ बकेगा भी? हसन ने जिद छोते हुए कहा। यार, है तो तोप चीज, मगर मैं फिर भी फिलहाल अपने दिल को उसकी जानिब आमादा नहीं कर पा रहा। जानी, मुझे यकीन है कि जब अल्लाह ने तुम दोनों के नसीब मिलाए हैं तो वो दिल भी मिलाएगा। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना। हदीद उसकी बात पर खामोशी रहा। ये अगले दिन की बात थी। रात में हदीद बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पे काम करने लगा कि उस पे पासवर्ड लगा देखकर उसका दिमाग खौल गया। गुस्से से सामने पीच कलर के लीलन के सूट में बैठी हुरैन को देखा, जो कानों में हैंड-फ्री लगाए मोबाइल पर गाने सुनने में मगन थी। साथ ही किसी डाइजेस्ट का मुतालिया कर रही थी। हदीद गुस्से में खौलता उसके सर पे जा पहुंचा। हुरैन ने जैसे ही महसूस किया तो बेइख्तियार सर उठाया। हैरत से हदीद की गुस्सीली शक्ल देखी, बेइख्तियार हैंड-फ्री उतारी। शर्मबार निगाहों से उसे देखते हुए हदीद ने पूछा, मेरे लैपटॉप पे आपने पासवर्ड क्यों लगाया है? आपने मुझसे कुछ कहा? मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हुरैन बोली। नहीं, दीवारों से। हदीद ने दांत पीसते हुए कहा। अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएं, ये तो बहुत खतरनाक अलामत है। हुरैन ने तासुब से कहते हुए वापस हैंड फ्री लगानी चाहिए कि हदीद ने उसके हाथ से खींची और बेड पे फेंकी। हुरैन का सदमे से मुंह खुला रह गया। हाउ डेयर यू, वो गुस्से से कहती उसके मुकाबिल खड़ी हुई। यस, हाउ डेयर यू टू टच माई लैपटॉप। और ये हैंड फ्री वहां फेंकने का मकसद ये बावर करवाना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरी किसी चीज को हाथ लगाया तो यही हशर होगा। कीप इट इन योर माइंड। अब जल्दी से पासवर्ड बताएं। हदीद ने उसे वार्न किया, मगर वो भी हुरैन थी, इतनी आसानी से कैसे पीछे हटती। पासवर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप वो हैंड फ्री उठाकर मुझे देंगे, नहीं तो मैं भी देखती हूं कि आप क्या कर सकते हैं। हुरैन ने सीने पर हाथ बांधते हुए उसे चैलेंज किया। हदीद ने लब भींच कर उसके अंदाज देखे। मुस्कुराहट होठों में दबाकर मुड़ा। हुरैन ने अपनी बहादुरी पे खुद को गायबाना थपकी दी। जैसे ही हुरैन ने हैंड फ्री लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कलाई हदीद के फौलादी हाथ में आ गई, जिसको उसने मोड़कर उसकी पुश्त पर लगा दिया और उसके चेहरे के पास होकर बोला, नहायत चीप तरीका ढूंढा है आपने मेरी तवज्जो हासिल करने का। क्या क्या कहा? चीप हूं मैं? चीप होंगे आप मिस्टर चीपर, चिपकू कहीं के। छोड़े मेरा हाथ, बताती हूँ पासवर्ड। वो दर्द से चिल्लाई। आइंदा चैलेंज ना करता। हदीद ने उसे छोड़ते हुए कहा।
दहशत गर्द। हुरैन तेजी से पासवर्ड पेपर पर लिखते हुए बुड़बुड़ाई। अभी वो हुरैन से मगजमारी करके फारिग हुआ था कि हसन की मोबाइल पे कॉल आ गई। आ गया मिस्टर वकील। जब से हसन ने हुरैन की वकालत शुरू की थी तब से हदीद ने उसका नाम मिस्टर वकील रख दिया था। फरमाएं। ना सलाम ना दुआ, शादी करके तो तेरा दिमाग सातवें आसमान पे चला गया। वैसे सॉरी यार, कहीं रात के इस वक्त मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? हसन ने उसे शर्म दिलाते बाद में शरारत से छेड़ा। जी हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। हदीद ने गुस्से से उसे जवाब दिया और चलता हुआ कमरे के आगे बनी बालकनी में जा खड़ा हुआ। ओए होए, लगता है भाभी से सेटिंग हो गई है। क्या बहुत बिजी था? हसन शरारत करने से बाज नहीं आया। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त सेटिंग हो गई है। लोगों को दिन में तारे नजर आते हैं और मुझे रात में सूरज नजर आ गया है। हदीद ने जले दिल से कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या तू इतना ही जॉली शादी से पहले था या भाभी के जेरे असर रहने की वजह से हो गया है? नहीं जानी, जॉली तो मैं पहले था, अब तो दहशतगर्द बन गया हूँ। मुस्कुराते हुए उसे हुरैन का दिया हुआ लक़ब याद आया। ये भाभी ने कहा तुझे? हसन ने उसका तमस्खर उड़ाया। जिसने भी कहा। तू अब फोन बंद कर। और साथ ही हदीद ने लाइन काट दी। हदीद ने सायरा बेगम की गोद में सर रखते हुए थके हुए लहजे में कहा, मम्मी चाय पिलवा दें प्लीज। सुबह से तुम थे कहाँ? उन्होंने हुरैन को आवाज देकर चाय लाने का कहा, साथ साथ उसके बालों में हाथ फेर रही थी। बस हसन का कुछ काम था, उसी में देर हो गई। उसने उनके हाथों की नरमी महसूस करते हुए कहा, वलीमे के लिए तो तुम्हारी मजाज नहीं मिल रहे, सो आज हुरैन के पेरेंट्स ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। हदीद ने बुरा सा मुंह बनाया। चलो, अब क्या मेरा जाना जरूरी है वहां? उसने उकताहट से कहा। हदीद, बहुत बुरी बात है। बेटा खुद एहसास करो, वो लड़की सुबह से शाम हमारे साथ खुश अखलाकी से रहती है, हमारी खिदमत करती है। तुम्हारा दिल जरा नहीं कांपता ये सोच कर के कयामत के दिन क्या कहोगे कि जिस रिश्ते को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कायम किया, उसके साथ ये सब किया? उन्होंने तासुब से कहा। मैंने नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती उसको मेरे साथ बांधा है। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। गुस्से से वो उनकी गोद से उठते हुए बोला। तेजी से जाने लगा। इतने में हुरैन अंदर दाखिल हुई, चाय के कप के साथ। हदीद के आखिरी जुमले उसके कानों में पड़े थे। कहीं अंदर बहुत शदीद दर्द उठा था। दोनों का तसादुम होने वाला था कि हुरैन ने ब्रेक लगाया। इसी चक्कर में चाय का कप उसके हाथ से गिर गया। कुछ चाय के छींटे हदीद के ऊपर गिरे और कुछ हुरैन के हाथ पर। What the hell? Are you blind? हदीद ने अपनी सारी खोलन हुरैन पर निकाली। वो जो पहले ही मुजरिमों की तरह खड़ी थी, उसने सर उठाया। आंसू भरी काली भंवर सी आंखों ने हदीद को देखा। सॉरी, हुरैन फकत इतना ही कह पाई और वापस मुड़ गई। हदीद, लगता है मेरी तरबियत में वाकई कोई कमी रह गई, जो आज तुम एक लड़की की इज्जत करने से कासिर हो। मम्मी मुतासिफ लहजे में कहती हुरैन के पीछे लपकी। और हदीद, वो तो जैसे अब वहां से हिलने से कासिर था। उसने अब तक हुरैन का गुस्सा, झुंझुलाहट, बेजारी हर रूप देखा था, मगर आंसू, उसके आंसू नहीं देखे थे। और शायद यही एक रूप हदीद की हस्ती को हिलाकर रख गया। वो खुद को उसकी काली भंवर आंसुओं से भरी आंखों में डूबने से बचा न पाया। उसे लगा अब वो इन लम्हों के सहर से कभी निकल नहीं सकेगा। हदीद, रेडी हो बेटा? सायरा बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए पूछा, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस नहायत वजी लग रहा था। शाम से अब तक अपने दिल से जंग लड़ रहा था, जो हुरैन को आला मसनद पे बिठाने के लिए हदीद के सब उज़र जुटलाने पे तुला था। उसी कैफियत में पूछ बैठा, आपकी बहू तैयार नहीं हुई? मम्मी ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जिसने पहली दफा हुरैन के बारे में आराम से बात की थी। क्यों, क्या वो कमरे में तैयार नहीं हो रही थी? नहीं, मैं तो। चले मम्मी। अभी अल्फाज हदीद के मुंह में थे कि हुरैन ब्लैक और ग्रे काम वाले कुर्ते और पजामे में रोशनियां बखेरती लाउंज में आई। बगैर हदीद पर तवज्जो दिए मम्मी के साथ बाहर की तरफ बढ़ी। ओहो ब्लैक ब्यूटीज। उनके बाहर आते ही बीना भाभी शरारत से बोली, आप क्यों जालस हो रही हैं? हदीद ने खुशगवार लहजे में जवाबी कार्रवाई की। हुरैन तो हदीद के अपने जिक्र पर इतने खुशगवार लहजे को सुनकर ही दंग रह गई थी।
भाई हम क्यों जेलस होंगे, बल्कि मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारे च्याऊं प्याऊं आकर मुझे ताई कहेंगे। मैं बड़ा बड़ा फील करना चाहती हूँ। हुरैन का दिल किया उनके मुंह पर टेप लगा दे। हदीद ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हैज़ल ग्रीन आइज के फोकस में रखा। आपको इतना शौक है तो मैं आज से आपको भाभी की जगह ताई कहना शुरू कर देता हूँ। हदीद की बात पे सब ने मुश्तरका कहकहा लगाया। चले भाई, देर हो रही है। फरीद भाई ने सबको वक्त का एहसास दिलाया। हुरैन ने ज़बरदस्ती मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाया। हदीद ने बैक मिरर से पीछे बैठी हुरैन पर सेट किया। हाँ तो मिस्टर ऑफिसर, लोग सही कहते हैं कि आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। आज आप भी उनसे घायल हो ही गए। हदीद ने बेबसी से कार चलाते हुरैन की भंवर आंखों को देखा। अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही उसने सॉन्ग लगाया तो वो सॉन्ग उसी के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। आई एम फॉलिंग इन, आई एम फॉलिंग डाउन, आई wanna begin, but I don't know how to let you know how I am feeling. I am high on hope. I am reeling and I won't let you go. Now you know I have been crazy for you all the time. I've kept it close, always hoping, with a heart on fire, a heart on fire. इन्हीं सोचों में हुरैन के पेरेंट्स का घर आ गया। हुरैन के मामा पापा और एक भाई वलीद और बहन शिजा ने उनका इस्तकबाल किया। चाय का दौर चला तो हुरैन बनाने चल पड़ी। जैसे ही हदीद को देने के लिए आगे बढ़ी तो वो शरारती लहजे में आहिस्ता से बोला, फिर कप तोड़ने का इरादा तो नहीं? हुरैन तो हैरत का मुजस्मा बन गई हदीद का ऐसा लहजा सुनकर। वो नाश्ता करके जूं ही मम्मी के कमरे में एंटर होने लगा, हुरैन और बीना भाभी कहीं जाने को तैयार नजर आईं। खैरियत, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? हुरैन के खूबसूरत ग्रीन शॉल में लिपटे चेहरे को फोकस करते हुए पूछा। उसने नजरें मिलाने से गुरेज किया क्योंकि कल से हदीद की आंखों की चमक उसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। देवर जी, हमारी तो अब दोपहर चल रही है, बस जरा लिबर्टी तक जा रहे हैं, बीना भाभी ने तफसील बताई। मैं ले चलूं? एक मिनट, ये तुम ही हो ना जिसे बाजार जाना दुनिया का सबसे बोरिंग काम लगता था? हदीद ने खज्जल होकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। आपका क्या भरोसा मेरी बीवी को घुमा दे? वो भी हदीद था, कहाँ काबू में आता। ऐसा चोरू का गुलाम न कभी देखा न सुना। अब तो और देर से इसको लेकर आऊंगी। भाभी ने हुरैन के साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाते और भी शरारती लहजे में कहा, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। कल से अब तक जितना खुद को जुटला रहा था उतना ही दिल उस चेहरे से हटने का इनकारी था, और वो ये नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसको वाकई उनके पीछे जाना पड़ेगा। हेलो। हदीद ने जैसे ही फ़ोन अटेंड किया तो फरीद भाई की घबराई हुई आवाज़ आई। बीना और हुरैन घर आ गई हैं? उन्होंने छूटते ही पूछा। हदीद को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। नहीं तो क्यों, खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है। लिबर्टी की एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मैं दोनों को कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड नहीं कर रही। तुम उन्हें ट्रेस करो प्लीज़। ओके। हदीद, अब उनको क्या पता था कि उनमें इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि वो नंबर एक्सचेंज करते। उसने मम्मी से हुरैन का नंबर लिया लेकिन बिजी टोन जा रही थी। फिर भाभी को, लेकिन नदारत। उसे लगा ज़मीन उसके पाँव के नीचे से सिरकती जा रही है। मम्मी, मैं निकलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। हदीद रोती हुई सायरा बेगम को कहता हुआ मार्केट की तरफ निकला। साथ साथ दोनों को कॉल करता जा रहा था। ऐ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपके बनाए गए रिश्ते को सवालिया निशान बना दिया। एक बेकसूर को सिर्फ अपनी बेमकसद सोच की खातिर सजा दी। हम क्या और हमारी औकात किया। मुझे एक चांस दे दें सब ठीक करने का। मैं उससे 1000 बार माफ़ी मांग लूँगा। गिव मी वन चांस, वन लास्ट चांस। बेबसी की इंतहा थी उसके लिए। कार उड़ाता हुआ वो वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने बीना भाभी के नंबर पे कॉल फिर से मिलाई तो उठा ली गई। कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ मेट्रो के सामने। लेकिन हदीद, हुरैन पता नहीं कहाँ है। भाभी की आवाज़ सुन के वो जो रिलैक्स हुआ था, उनकी बात आगे की सुनकर जिस्म में से रूह निकल गई। मैं आ रहा हूँ, बदिक्कत वो बोला। भाभी के पास पहुँचा
آپ دونوں تھی کہاں؟ ہم اسی پلازا میں تھے جب یہ سب ہوا، وہیں گھبراہٹ میں ہاتھ چھوٹ گیا، بھابھی نے روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے، آپ یہ چابی لے کر گاڑی میں بیٹھے، میں چیک کرتا ہوں۔ ان کو چابی پکڑا کر وہ اسی بلڈنگ کی جانب بڑھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہاں ہر جانب پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے روکا۔ اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا۔ ساتھ ساتھ وہ حرین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو؟ حرین کی نحیف سی آواز سن کے اسے لگا اس کے اندر تک سکون اتر گیا ہے۔ کہاں ہو حور؟ میں حدید، آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید؟ میں شاید 3rd فلور پہ۔ اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اسی فلور پہ پہنچا۔ اے اللہ، بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دیں۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حرین آخر کار نظر آ گئی۔ وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر، کلیئرلی بتا دیں کہ حور کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلیڈنگ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 hours آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں کہ اسی میں انہیں ہوش آ جائے، ادروائز یو آر بیٹر۔ یو آر بیٹر؟ نو، یو بیٹر نہ ہونا چاہیے تھا، چلو جو بھی ہے ہمیں کیا۔ ڈاکٹر کی آخری بات پہ حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوؤں کو بمشکل باہر آنے سے روکا، اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ ایک ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب حرین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسے کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنے۔ جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا ہے۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بےتابیوں پہ ہنستے ہوئے انہوں نے حرین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجی انہیں اس کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حرین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے حدید کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی نظر بالکنی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حرین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب آیا جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حرین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی، پھر مختصر جواب۔ حدید بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی؟ حدید کی غیر متوقع بات نے حرین کے حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری یا ترس؟ حرین اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخ آپ کے پڑ لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ واہ، سیریسلی؟ داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟
محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنور سی آنکھوں کو اپنی گرے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیق کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں… اس سے آگے اس سے بولا نہ گیا۔ نہ جانے کیا کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً دروازے کی طرف بڑھی کہ بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی۔ تکلیف کے مارے مڑی۔ I am sorry for everything, sweetheart۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی، اور حورین کا دایاں ہاتھ حدید کے گال پہ گھوم گیا۔ وہ تو اس شیرنی کے تیور دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ How dare you to touch me؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آئندہ یہ جرأت مت کیجیے گا۔ میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جس کا دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصمم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہونے میں حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا آئی تھی اب خوف زدہ تھی کہ کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، مگر حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کریں، آپ کو پتا تو ہے میرے کام کی نیچر ہی ایسی ہے، کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ اس سب کی عادی ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ہی ریاکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کے جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی، آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی ایک ساتھ اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ اب کیا کہوں تمہیں پتہ نہیں تم نے یہ پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پہ بیٹھے جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حورین نے نظریں اٹھائیں۔ حدید نے جیسے ہی اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حورین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئیں اور جس کی وجہ سے حورین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ حورین کی اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا، حورین اس سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب مل بھی پائیں یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حورین کے گرد سحر باندھا اور اس مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حورین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، سو میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حورین کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔
لیکن میں مایوس نہیں ہوں. جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو وہ میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا. I can wait till my last breath. حورین خاموش رہی. جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حورین نے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہیں کیا؟ حورین اس کی شرارت سمجھتے لب بھیج گئی. ہاں ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیے. حدید نے سر آہ بھر کے کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت. مگر اب اس سب کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں. حورین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا. حدید پہلے تو اس کی بات سن کر دم بخود ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا. آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا. سینے پر ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں محو تھی. آر یو سیریس؟ آپ کو پتا ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس میں بیلنس کا حکم، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں، دوسری کے حق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی کیا آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دیں گے؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حورین کو حیران کیا. حور، جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں اس کی بدولت اب تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں. سو اتنا تو جان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی. اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا. اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ آئیں گی، میں انتظار کروں گا. یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا. اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ سے اس کے کمرے میں قبضہ کیا. اگلے دن صبح میں ہی شایان ایک بکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں چلا آیا. چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے. حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے تھے. رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا. سب کو وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر سرپرائز دھرا کا دھرا رہ جائے گا. بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا. حیران ہوتا جیسے ہی وہ ممی کے روم میں داخل ہوا تو سب کو وہاں دیکھ کر مطمئن ہوا. اندر داخل ہوتے اس نے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائزڈ آمد پر بھی ہمیشہ والا جوش و خروش مفقود تھا. نہ وہ دشمنی جاں نظر آ رہی تھی. کیا بات ہے، آپ لوگ اتنی سیریس بلکہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. وہ اصل میں تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز. فرید بھائی جو اس کے پاس ہی کھڑے تھے کچھ کہتے کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پہ ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا. ہوا کیا ہے؟ بیٹھتے ہوئے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا. پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی. ایکچولی دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا. فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا. ممی؟ اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائیں. یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ مر گیا تھا کیا میں جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا. تمہیں بہت ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا. کڈنیپر کی کالز آئی ہیں اور ہر مرتبہ وہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. کہتا ہے تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑے گا. کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا. اسے یاد آیا کہ صبح سے اس کے ایریے کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جس پر وہ کام کر رہا تھا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی. حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا جو کسی PCO کا تھا. ہیلو؟ اوہ، کچے دھاگے سے کھینچے سرکار آ ہی گئے. واہ، جو کوئی تھا. حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی. تم ہو کون اور یہ سب بکواس کا مقصد؟ حدید غصے سے پھنکارا. دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پر نہیں. شٹ اپ یو باسٹرڈ! اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا. تم چاہتے کیا ہو؟ حدید غصے سے چلا اٹھا. ہاں ہاں ہاں، یہ کمبخت محبت ہے ہی ایسی.
بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچا آج تمہیں بلا کر دیکھیں کب کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہیں بتائیں گے تم سے کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فون بند کر دیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ حدید نے چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا سو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پہ غصہ نکال کے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی کوئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا، اور حدید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ فارم ہاؤس کی جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب اسے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آگے دیکھا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا۔ عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حدید نے جینز کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے بھائی جناب، آپ تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید کے منہ سے حیرت کے باعث بس اتنا نکلا، حسن؟ حسن نے موبائل پر کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حورین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا تھا۔ مان گئے نا بیٹا؟ کیسے ہلا کر رکھ دیا ہے تجھے؟ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا تو غصے سے قریب آتے حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا مزید کسی کارروائی سے بچنے کے لیے۔ آئی ایم سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے میں نے سوچا وہ تو بدلہ لیں گی ہی نہیں تو میں ہی تھوڑا تیرا دماغ سیدھا کر دوں، حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور حدید اس کی ڈٹائی پر اور طیش میں آ گیا۔ چھوڑ مجھے بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے؟ غصے سے حورین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا تب میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے اس کی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار سوری نا، انجوائے یور ڈنر، اب جلد ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو، اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے اس سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید سے گلے ملتے حسن نے سرگوشی کی۔ تھینکس بڈی۔ حدید نے اس کے سرپرائز ڈنر پر شکریہ کیا۔ حسن کسی کو فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حدید چلتا ہوا اس دشمنی جاں کی طرف آیا جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ حورین ششتر رہ گئی تھی۔ تھینک گاڈ یہ صرف ایک مذاق تھا، حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے کہا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حدید اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں، خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حورین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں فورک چبویا۔ حدید نے ہاتھ کھینچتے غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری؟
حورین شرارت سے مزید مسکرائی. گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو. حدید نے مصنوعی غصے سے کہا. گھر آئے تو سب اپنے اپنے پورشنز میں جا چکے تھے. حدید ان کی کلاس صبح لینے کا سوچ کر حورین کے ساتھ اپنے روم میں آیا. جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائی حدید نے اسے بازو سے تھام کر روکا. کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں. کیوں نہیں؟ حورین نے نظریں نیچے جھکا کر اسے اجازت دی. حدید کی محبت کی شدت کا ہی سوچ کر وہ کپ کپا رہی تھی. اسے لیے وہ صوفے پر بیٹھا. میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ رشتہ جسم کا نہیں روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے کا ایسا تمسخر اڑانا پسند نہیں آیا اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ جھٹلا دی. میں اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس دن جب وہ چائے کا کپ گرا اور آپ کی آنسو بھری آنکھیں، مائی گاڈ I can't forget that. بس انہی میں ڈوب گیا. وہ جو خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی اس کے خاموش ہونے پر بولی. میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا. وہ میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے. ایسا لگتا تھا میں بے صاحبہ ہو گئی ہوں. کب سے تھمے اس کے آنسو گالوں پر پسلے. سویٹ وائف، ریئلی سوری. حدید نے اس کے آنسو صاف کیے. کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گے تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا. ہاتھ بھی پکڑ لیا، گلے بھی لگا لیا. اب معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. حورین نے اس پہ چوٹ کی. حدید کا کہا گونجا. آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی. حورین اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی. حدید نے شدید حیرت سے اسے دیکھا. جب تک آپ یہاں ہیں میں صوفے پر ہی سوؤں گی اور آپ بیڈ پر. اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں. حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا اور ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر حورین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اسے خود سے لگایا. حدید، یہ فاؤل ہے. حورین نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل فاصلہ پیدا کیا. کین یو کال مائی نیم اگین؟ حورین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا. حورین نے نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ کہا. اتنا سویٹ مجھے اپنا نام کبھی نہیں لگا. دل کر رہا ہے کہ ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حورین نے جھٹ اپنا ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھا. حدید نے ناسمجھی سے اس کی یہ حرکت دیکھی. پھر جب سمجھ آیا تو بے اختیار کہا بلند کیا. نہیں، میں ابھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے اور ڈانٹ کھاؤں گا. خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے. حورین کی بات پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا. Is there any need to say I love you now? No. آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے. حورین نے ناز سے کہتے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پہ دھرا تھا. حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. تھینکس وائف. ختم شو. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel روح کا رشتہ by انا الیاس. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.